अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी जो क्लास 9 है इसको। तो आज जो है हम जो नज़म नंबर 3 है, बहुत ही प्यारी नज़म है जावेद के नाम अल्लामा इकबाल की। तो इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज और इसकी तशरीह वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल जो शायर का तारुफ़ है उसमें किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं अल्लामा इकबाल जो हैं। तो मुसव्विर पाकिस्तान, हमारे कौमी और मिली शायर और मुफक्किर, सियालकोट में पैदा हुए। वालिद मोहतरम का नाम शेख नूर मोहम्मद था। इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में एमए का इम्तहान पास किया। सियालकोट में मौलवी सैयद मीर हसन जैसे शफीक उस्ताद मुयस्सर आए तो लाहौर में प्रोफेसर आर्नल्ड की सोबत से फैज़याब होने का मौका मिला। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बतौर उस्ताद कुछ अरसा खिदमात सर अंजाम देने के बाद अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप तशरीफ़ ले गए। इंग्लिस्तान से वकालत और जर्मनी से पीएचडी की डिग्रियां हासिल करके वतन लौटे और वकालत का पेशा इख्तियार किया। 1930 में अपने मशहूर खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानाने बर सग़ीर के लिए एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी मुल्क का तसव्वुर पेश किया। और इसके अलावा इनकी जो मशहूर किताबें हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, जो ज़रब कलीम, बाल जिब्रील वगैरह। नेक्स्ट में जो मरकज़ी ख्याल है नज़म का, अल्लामा इकबाल ने ख़ुद फरमाया है कि नज़म जावेद के नाम इस मौका पर लिखी गई जब जावेद के हाथ का पहला ख़त उन्हें लंदन में मिला, यानी उनके बेटे का ना। तो इस नज़म में मुखातिब अगरचे जावेद इकबाल हैं, लेकिन असल में तमाम मुसलमान नौजवानों के लिए एक ज़रूरी पैगाम है जिसमें इन्हें ग्रां कदर नसीहतें की गई हैं और सच्ची इस्लामी तरबियत का रास्ता बताया गया है। नेक्स्ट में खुलासा है इस नज़म का। 5 अशआर पर मुश्तमिल नज़म जावेद के नाम इस मौका पर लिखी गई जब जावेद के हाथ का पहला ख़त उन्हें लंदन में मिला। इस नज़म में मुखातिब अगरचे जावेद इकबाल हैं, लेकिन असल में ये तमाम मुसलमान जो है ना नौजवानों के लिए एक ज़रूरी पैगाम है जिसमें इन्हें ग्रां कदर नसीहतें की गई हैं और सच्ची इस्लामी तरबियत का रास्ता बताया गया है। अल्लामा इकबाल के निज़ाम अफ़कार में तख्लीक़ आदम नौ को बहुत अहमियत हासिल है। उनके फ़लसफ़ा और पैगाम की गायत यही है कि मुसलमानों में क़ुव्वत पैदा हो जाए कि वो नया ज़माना या नई दुनिया पैदा कर सके और वो अपनी खुदी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तहज़ीब और सकाफ़त से जुड़े रहे। मुसलमान नौजवान अपनी हैसियत और मकाम को फरामोश ना करें, क्योंकि अगर इंसान हम हिम्मत और इस्तक़लाल से काम ले तो गरीबी में भी नाम पैदा कर सकता है। इसे ज़मीर फ़रोशी की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट में जो अल्फाज मानी हैं इस नज़म के, दे आर शहर मुल्क, दे आर इश्क, इश्क की ज़मीन, इश्क की हदूद में वाक़े इलाका, मुराद पूरी दुनिया, मकाम पैदा करना, बुलंद मर्तबा हासिल करना, शीशा गरां लफ्ज़ी मतलब शीशा बनाने वाले, मुराद है अहले फ़रंग की फ़रेब कारियों से। अहले फ़रंग उस टाइम अंग्रेज़ों को कहा जाता था उस दौर में, क्योंकि पाकिस्तान की जो जद्दोजहद हो रही थी उस दौर में। दिल फितरत शनास, फितरत को पहचानने वाला दिल, सच्चे जज्बात का हामिल दिल, सकूत खामोशी, कलाम करना, मुखातिब होना, बातचीत करना, शाखे ताक, अंगूर की बेल की टहनी, मीना और जाम, सराही और प्याला, मुराद अपने मुल्क का सियासी, मिली और मजहबी शऊर, तरीक़, तौर तरीक़े, अमीरी, बादशाही, फ़रंग, यूरोप के शीशागर, मुराद अंग्रेज़ हुक्मरान, सफ़ाल, मट्टी का बर्तन, मट्टी, मैं लाला फ़ाम, सुर्ख रंग की शराब, खालिस और सुर्ख शराब को भी कहते हैं, फ़कीरी, मुराद दरवेशी, नाम पैदा करना, शोहरत और नामवरी हासिल करना, गज़ल, शायरी, समर, फल। इसके बाद अशार की तशरीह की तरफ चलते हैं। शेर नंबर 1 जो है, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। इसकी तो तशरीह है ए जावेद, क्योंकि ये उन्होंने अपने बेटे के नाम लिखी थी। तो अगर खुदा तुझे तौफीक अता फ़रमाए तो उसके इश्क में अपना ख़ास मकाम और मर्तबा पैदा करके हयात जावेद हासिल कर ले। अगर तूने ये रास्ता इख्तियार कर लिया तो यकीनन तुझ में ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि तू दुनिया में इनकलाब पैदा कर देगा। अल्लामा इकबाल के निज़ाम अफ़कार में तख्लीक़ आदम नौ को बहुत अहमियत हासिल है। उनके फ़लसफ़ा और पैगाम की गायत यही है कि मुसलमानों में
قوت پیدا ہو جائے کہ وہ نیا زمانہ یا نئی دنیا پیدا کر سکے۔ اقبال کا مطلب اس سے یہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی دنیا پیدا کر دی، دنیا میں بڑا انقلاب برپا کر دیا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں انقلاب برپا کریں، اور وہ انقلاب اس کے سوا اور کیا ہے کہ مسلمان دنیا کو، اسی دنیا کو جو اس وقت تاریکی میں غرق ہے۔ تو اس شعر میں وہ پوری ملت اسلامیہ کو عشق حقیقی میں درجہ کمال حاصل کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ جب انسان کے دل میں عشق حقیقی جاگ جاتا ہے تو پھر وہ زمانے کی گردشوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور وہ کائنات میں انقلاب برپا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب انسان خود کو کامل طور پر اللہ تعالیٰ کے تابع کر لیتا ہے تو زمانے کی گردش خود بخود انسان کے تابع ہو جاتی ہے۔ وہ زمانے سے جیسے چاہے نیا دن اور نئی شام پیدا کر سکتا ہے، یعنی اگر انسان خدا کا تابع ہو جائے تو پھر اس کے اشارے پر کائنات کے نظام چلنے لگتے ہیں۔ بقول شاعر، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ شعر نمبر 2 جو ہے، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اس کی جو تشریح ہے، جب ایک شخص خود کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ فطرت شناس بن جاتا ہے، قدرت کے راز اس پر آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ دیار عشق میں اپنا نام پیدا کر لیتا ہے، وہ خدا کا سچا عاشق ہو جاتا ہے۔ تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے اور وہ فطرت کو پہچاننے لگتا ہے اور فطرت کا ہم راز ہو جاتا ہے۔ لالا و گل بظاہر خاموش ہوتے ہیں، کسی سے ہم کلام نہیں ہوتے، لیکن اللہ کا عاشق ان کی باتیں سنتا ہے، ان کو جواب دیتا ہے۔ بے زبان مخلوقات، چرند پرند، درخت پھر اس پر اپنے پوشیدہ اسرار ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ اپنی ذات کے عرفان سے یا عشق خدا سے ان عناصر کا بھی عرفان ہونے لگتا ہے۔ سکوت اور کلام کے الفاظ لا کر شاعر نے صنعت تضاد پیدا کی ہے۔ شعر نمبر 3 جو ہے، اٹھانا شیشہ گراں فرنگ کے احسان، سفال ہند میں مینا و جام پیدا کر۔ تو اس کی جو تشریح ہے، علامہ محمد اقبال اس شعر میں شیشے کے استعارے میں مغربی تہذیب جبکہ سفال ہند کے استعارے میں مشرقی تہذیب کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ہم وطنوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ انگریزوں کے احسانات کا بوجھ اپنی گردن پر مت اٹھائیں۔ ان کی تہذیب بظاہر شیشہ لگتی ہے اور آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے، ہمیں اپنے وطن کی مٹی سے ہی اپنی صراحی اور جام بنانا ہوں گے اور انگریزوں کے شیشے کی صراحیوں اور جاموں کو مسترد کرنا ہوگا۔ علامہ محمد اقبال مشرقی تہذیب والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جب تمہاری ذات میں اللہ تعالیٰ کا عشق اور عرفان داخل ہو جائے گا تو اہل مغرب کے احسان لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بظاہر تو مغربی تہذیب شیشے کی طرح چمک دمک رکھتی ہے، لیکن اندر سے مضبوط اور پائیدار نہیں ہے۔ تمہاری اپنی مٹی، تمہاری اپنی تہذیب ہی اصل میں سب کچھ ہے، تجھے اپنی ہی مٹی سے مینا و جام بنانے ہوں گے۔ یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں۔ تو شیشہ و سفال میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ شیشہ ذرا سی دیر میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جبکہ مٹی کا برتن اس کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے۔ شعر نمبر 4 جو ہے، میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالۂ فام پیدا کر۔ تو اس کی تشریح جو ہے، علامہ محمد اقبال اس شعر میں جاوید کو خصوصاً اور مسلمانوں اور مشرقی تہذیب والوں کو عموماً کہہ رہے ہیں کہ میری شاعری پر عمل کرو، اور میری شاعری کا مقصد یہ ہے کہ انگریزوں کے احسانات سے دور رہو، اور میں تمہیں خودی کا درس دیتا ہوں، اسے پلے باندھو اور غیرت مند بن کر جیو، بھیک نہ مانگو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ انگور کی بیل ہیں جس کو انگور جیسا پھل لگتا ہے اور پھر اس سے میں نکال لی جاتی ہے، لیکن میں ایسی انگور کی بیل ہوں کہ میرا پھل انگور نہیں بلکہ میری غزل ہے۔ میری غزل جو کہ میرا پھل ہے، اس پھل سے سرخ رنگ کی شراب تیار کرو جو تمہیں تر و تازہ کر دے گی۔ استعارے میں وہ درس دے رہے ہیں کہ میری شاعری پر عمل کرو کیونکہ میرا کلام خوشہ انگور ہے، اس خوشے سے میں لالۂ فام پیدا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ میرے کلام کے مطالعے سے اپنے اندر مذہبی اور ملی اور سیاسی شعور پیدا کرو۔ شعر نمبر 5 جو ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو تشریح میں نا، یہ شعر اس نظم کی جان نہیں بلکہ تمام کلام کی جان ہے، ان کے سارے فلسفہ کی روح ہے۔ اپنی خودی کو کسی بھی قیمت پر مت بیچو،
خود آگہی کا دوسرا نام ہے۔ اگر انسان حرص سے دنوی سے قطع نظر کر کے غور و فکر سے کام لے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح اس پر واضح ہو سکتی ہے کہ غریبی میں بھی نام پیدا کیا جا سکتا ہے۔ انسان عزت و شہرت ہی حاصل کرنے کے لیے اپنی خودی کو بیچتا ہے اور اس کے عوض دولت حاصل کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان دو لفظوں میں قوموں کے عروج کا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔ وہ قوم دنیا میں کبھی سربلند نہیں ہو سکتی جس کے افراد خود فروشی کے مرض میں مبتلا ہوں۔ خود فروشی تو غلامی کی تمہید ہے۔ اپنی شاعری اور اپنے طرز عمل اور اپنے مقصد حیات کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرا طرز زندگی امیری نہیں فقیری ہے، میں درویش ہوں اور درویشی کا ہی درس دیتا ہوں۔ یہ امیری، دولت پرستی، نمود و نمائش میرا طرز زندگی نہیں ہے۔ میں امیری پر فقیری کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ اس سے میری غیرت اور میری خودی محفوظ رہتی ہے۔ مجھے کسی کا احسان نہیں اٹھانا پڑتا، یہ سب کچھ مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے خودی اور غیرت کا سودا کرنا پڑتا ہے اور یہ مجھے قبول نہیں، مجھے خودی عزیز ہے۔ اس کے آگے جو سوال نمبر 1 ہے، علامہ اقبال کی تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اس میں الف جو ہے نظم کی غرض و غایت اور ساخت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اشعار کا مناسب اور محتاط موازنہ کریں۔ اس کا جواب ہے یہ انتہائی بلیغ نظم علامہ اقبال نے اپنے فرزند جاوید اقبال کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط پڑھنے کے بعد سپرد قلم کی تھی۔ چنانچہ اس میں شروع سے آخر تک پدرانہ شفقت کا رنگ نظر آتا ہے۔ مغربی قوموں کے اصول زندگی پائیدار نہیں ہیں، نیز ان کے معاہدے کانچ کے برتنوں کی طرح کمزور اور ناقابل اعتماد ہیں۔ ان کے علوم و فنون اور خیالات میں بھی پختگی اور افادیت نہیں پائی جاتی، غرض یہ کہ اقبال کی یہ اصطلاح مغربی اقوام کی پوری زندگی پر غالب آ سکتی ہے۔ احسان نہ اٹھانے سے اقبال کی مراد یہ ہے کہ ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت اختیار مت کرو اور ان کے افکار اور خیالات کو مت قبول کرو۔ جو علوم و فنون انہوں نے ایجاد کیے ہیں ان کو بے شک حاصل کر سکتے ہو، ان کی اقوام کی تقلید مت کرو۔ اس نظم میں مخاطب اگرچہ جاوید اقبال ہے لیکن اصل میں یہ تمام مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک ضروری پیغام ہے جس میں انہیں گراں قدر نصیحتیں کی گئی ہیں اور بچتی اسلامی تربیت کا راستہ اسلامی تربیت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ اس کے جو بے والا کویسچن ہے، بے پارٹ، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں نا مصرع کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر شراب پینا چاہتے ہو تو ان پیالوں میں پیو جو ہندوستان کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنے وطن، اپنی تہذیب سے محبت کرو۔ واضح ہو کہ اقبال وطن دوستی میں کسی بڑے سے بڑے نیشنلسٹ سے کم نہیں تھے۔ نیکسٹ جو کویسچن ہے، علامہ اقبال نے اپنے طریق کو فقیری کیوں کہا ہے؟ علامہ اقبال نے اپنے طریق کو فقیری اس لیے کہا ہے کہ فکر کا یہ جو مفہوم انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اخذ کیا ہے، حیات طیبہ کا مطالعہ کیے بغیر علامہ کی تصور فقر کا مفہوم سمجھنا ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی فقیرانہ سلوک کا نمونہ اور فقر کی عملی تفسیر ہے۔ علامہ کے نزدیک فقر ایسی متاع مصطفیٰ ہے جو امت مسلمہ کو وراثت میں عطا ہوئی ہے۔ نئے صبح و شام پیدا کرنے سے علامہ اقبال کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے، اقبال کا مطلب اس سے یہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی دنیا پیدا کر دی، دنیا میں بڑا انقلاب برپا کر دیا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں انقلاب برپا کریں۔ اسکول لالا و گل سے کلام پیدا کرنے کی شرط کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ لالا و گل زبان نہیں رکھتے لیکن اگر کوئی فطرت شناس ان کی بناوٹ پر غور کرے تو وہ زبان حال سے خالق و ثنائے کائنات کے وجود پر گواہی دیں گے۔ تو علامہ اقبال کی نظم جو نصاب میں شامل ہے اس کو پڑھ کر ان کے طرز تحریر کی شناخت کرنے کی مشق کریں۔ اس نظم میں مخاطب اگرچہ جاوید اقبال ہے لیکن اصل میں یہ تمام مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک ضروری پیغام ہے جس میں انہیں گراں قدر نصیحتیں کی گئی ہیں اور سچی اسلامی تربیت کا راستہ بتایا گیا۔ اقبال کی شاعری میں ایک ایسا تنوع ہے جو آج کل کی جو نوجوان نسل کو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ بخشتا ہے، ساتھ ساتھ ایک کامل مسلمان اور سلجھا ہوا دانشور بھی عطا کرتا ہے۔ آپ کی شاعری میں فکر و فلسفے کا ایسا گہرا رچاؤ ہے کہ جب ان کے کلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس اعتبار سے بھی ایک بہت عظیم شاعر ہیں۔ بلا شبہ آپ کے کلام میں روانی بھی ہے اور متانت بھی، برجستگی بھی ہے اور شائستگی بھی، ندرت خیال بھی ہے اور جذبات کی مصوری بھی۔ آپ کی شاعری میں ثناء و بدائع کا بڑا چنیدہ انتظام و انصرام موجود ہے۔ اس خصوصیت کی بنا پر
آپ کا کلام ایک مومن کے لیے چنگاری کا اثر رکھتا ہے۔ نیا جو سوال ہے نا، علامہ اقبال نے چونکہ یورپ کی تہذیب اور معاشرت کو قریب سے دیکھا تھا، جب آپ کے بیٹے جاوید اقبال اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں انگلستان گئے تو وہ وہاں کی تہذیب و تمدن اور معاشرت سے روشناس ہوئے۔ علامہ نے اپنے بیٹے کو اس نظم کے ذریعے مشرقی اور مغربی تہذیب پر فرق بتایا۔ الغرض انگلستان کی تاریخ کے دو ادوار علامہ اقبال اور جاوید اقبال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ نظم جاوید کے نام پڑھ کر اس زمانے کے انگلستان کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے عصری تناظر میں اس کی اہمیت پر رائے دیں۔ تو اس کا جو جواب ہے، ویسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں نا اس پوئم میں، تو یہ انتہائی بلیغ نظم علامہ اقبال نے اپنے فرزند جاوید اقبال کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط پڑھنے کے بعد سپرد قلم کی تھی۔ چنانچہ اس میں شروع سے آخر تک پدرانہ شفقت کا رنگ نظر آتا ہے، اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم اپنے لخت جگر سے میں کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے۔ مغربی قوموں کے اصول زندگی، ان کے جو اصول ہیں نا زندگی کے، وہ پائیدار نہیں ہیں، نیز ان کے معاہدے کانچ کے برتنوں کی طرح کمزور اور ناقابل اعتماد ہیں۔ ان کے علوم و فنون اور خیالات میں بھی پختگی اور افادیت نہیں پائی جاتی۔ آج یہ کہ اقبال کی یہ اصطلاح مغربی اقوام کی پوری زندگی پر غالب آ سکتی ہے۔ احسان نہ اٹھانے سے قبل کی مراد یہ ہے کہ ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت اختیار مت کرو، اور ان کے افکار و خیالات کو مت قبول کرو۔ جو علوم و فنون انہوں نے ایجاد کیے ہیں ان کو بے شک حاصل کر سکتے ہو، اس قوم کی تقلید مت کرو۔ اس نظم میں مخاطب اگرچہ جاوید اقبال ہے، لیکن اصل میں یہ تمام مسلمان نوجوانوں کے لیے ضروری پیغام ہے، جس میں انہیں گراں قدر نصیحتیں کی گئی ہیں اور سچی اسلامی تربیت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ میں اعراب لگانے والا کوشچن ہے، تو یہاں پہ اعراب لگا دیے گئے اور اس میں آپ ان کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اعراب لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ نا سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں جو نیکسٹ کوشچن ہے اس کے بعد نظم و غزل کے اجزاء جو ہیں، یہ جو گرامر کا پارٹ ہے، اس میں مصرع جو سب سے پہلے لکھا ہے، شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں، اور آدھا شعر کا بیت کا نصف حصہ مصرع کے لغوی معنی ہے، دروازے کا ایک کواڑا۔ ٹھیک ہے، شعر بہترین الفاظ کے استعمال کو شعر کہا جاتا ہے۔ مقررہ وزن اور بحر میں لکھی گئی تحریر کو بھی شعر کہتے ہیں۔ ایک شعر دو ہم وزن مصروں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک ہی بحر میں لکھے گئے ہوں اور جو کسی سنجیدہ مضمون پر مشتمل ہو۔ تو قافیہ عام آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ردیف قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، اور دو مصروں میں ہم قافیہ باہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مطلب غزل کا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، باہم قافی ہم ردیف ہوں، اور اسی طرح مقطع غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ نیکسٹ جو مترادف الفاظ کا کوشچن ہے، ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا شب سے رات، آدمی سے انسان، درجہ ذیل الفاظ سے باہمی مترادف کی شناخت کریں اور ان کے جملے تحریر کریں۔ تو یہاں پہ یہ جو الفاظ ہیں جیسے بہادر اور دلیر ہے، تو اس کا جیسے بہادر ہے تو احمد ایک بہادر لڑکا ہے، اور دلیر جو ہے وہ عمران بلا کا دلیر آدمی ہے۔ اسی طرح خیال جو ہے وہ زین میرا ہم خیال ہے۔ جو سوچ جو ہے نا، انسان کو ہمیشہ اچھی سوچ مثبت رکھنی، اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے۔ شجر، بچوں کو شجر کاری کی ترغیب دینی چاہیے۔ درخت، ہمارے اسکول میں جامن کے درخت لگے ہیں، اور آغاز جو ہے اگر کسی کام کا آغاز اچھا ہو تو اس کا انجام بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ ابتدا، مظہر کو ابتدا سے ہی کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا۔ آسان مزدور کا کوئی کام آسان نہیں ہوتا، اور سہل، اسلم بہت سہل پسند ہے۔ اور پرانا، ہمارے اسکول میں آم کا ایک بہت پرانا پیڑ ہے۔ قدیم، مکلی کا قبرستان بہت قدیم ہے۔ تو اس کے بعد نا مخمس اور مسدس کے بارے میں فرق ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں وہ مخمس ہوتی ہے، اور ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو دم نہ نکلے تن سے یہ مجھ نیم جاں کا حکم ہے، اس میں کیونکہ 5 لائنیں ہیں تو یہ مخمس ہے، اور جو نیکسٹ والی ہے وہ مسدس ہے۔ یہاں پہ جو ہمارا اس کا لیکچر ہے نظم جو جاوید کے نام، تو یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کی ایکسرسائز، الفاظ، معنی، تشریح، اس کا مرکزی خیال، سب کچھ خلاصہ وغیرہ، امید ہے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔
آپ کی پریپریشن میں ہیلپ فل ہوگا. اگر آپ اس سبجیکٹ کے بارے میں مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں جا کے اس کی جو ویڈیوز ہیں اس چیپٹر اس بک کی وہ ساری آپ کو مل جائیں گی. انشاءاللہ نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ جلد ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.